बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम जिल्द नंबर 3 यानी बुक नंबर 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। अय्याम तीरों की मिसल हैं। किसी दाना यानी अक्लमंद का कौल है कि अय्याम तीरों की मिसल हैं और लोग उसके निशाने पर हैं, और ज़माना रोज़ तुम्हारी तरफ तीर फेंकता है। उसके दिन और रात तुम्हें लागर व कमज़ोर बना रहे हैं, यहाँ तक कि कमज़ोरी तुम्हारे तमाम जिस्म पर छा गई है। तो अय्याम के जल्द गुजरने के साथ बदन की सलामती कैसे मुमकिन है? अय्याम के गुजरने ने तुम्हारे अंदर जो नुकसान किया है उसे अगर जाहिर कर दिया जाए तो तुम्हारे लिए हर आने वाला दिन आजमाइश का बाइस हो जाएगा और एक एक घड़ी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ वजल की तदबीर हर तदबीर से बुलंद है कि इंसान इन आफात के बावजूद उन्हें भूल कर दुनियावी लज्जात से फ़ायदा उठाता है, हालांकि इन लज्जात का जायका एलवे से भी ज़्यादा कड़वा है। जब कोई हकीम उसे गूंथता है तो उसके ज़ाहिर को देख कर कोई भी उसका ऐब बयान नहीं कर सकता, और इस दुनिया के अजायबात इस कदर कसीर हैं कि कोई वाज भी उसका अहाता नहीं कर सकता। ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें सीधी राह पर साबित कदमी नसीब फरमा। दुनिया का हाल और उसके बाकी रहने की मिकदार। एक आकिल से किसी ने दुनिया का हाल और उसके बाकी रहने की मिकदार पूछी तो उसने कहा, दुनिया उस कलील मुद्दत का नाम है जिसमें तुम पलक झपकते हो, क्योंकि जो गुजर चुका है वो आने वाला नहीं, और जो आने वाला है उसके मुतल्लिक इल्म नहीं। ज़माने में एक दिन आता है और चला जाता है, रात उसके मातम में स्याहपोश रहती है, सातें यूं ही गुजरती चली जाती हैं और हादसात इंसान पर आते रहते हैं जो इंसान में तगय्युर और नुकसान का बाइस बनते हैं, और ज़माना जमातों में तफरीक डालता और शराजा बखेरता और इक़्तिदार को एक से दूसरे की तरफ मुंतकिल करता है। दुनिया में उम्मीद तो लंबी होती है लेकिन उम्र छोटी होती है। अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ ही तमाम अमूर का फिरना है। सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमुल्लाह का नसीहतों भरा खुतबा। हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अलैहि रहमा ने एक दिन खुतबा देते हुए फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हें एक मकसद के लिए पैदा किया गया है। अगर उसे छोड़कर उसकी तस्दीक करते हो तो तुम बेवकूफ़ हो, और अगर तकज़ीब यानी इनकार करते हो तो हलाकत में पड़ते हो। तुम्हें हमेशा रहने के लिए पैदा किया गया है, लेकिन यहाँ नहीं बल्कि दूसरे आलम में। ए अल्लाह अज़्ज़ व जल के बंदो, इस दुनिया में तुम्हारे गले में खाना अटक जाता है, पानी पीते हो तो उछू लग जाता है, एक नेमत के हसूल पर तुम्हें खुशी होती है तो दूसरी नेमत के चले जाने पर अफसोस भी होता है। लिहाजा जिस तरफ तुम्हें जाना है उसके लिए तैयारी कर लो। इतना कहने के बाद आप रहमतुल्लाह तआला अलैह पर गरिया तारी हो गया और मंबर से उतर आए। दुनिया छोड़ने की नसीहत। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह ने एक मरतबा खुतबा देते हुए फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल से डरते रहने और दुनिया के छोड़ने की नसीहत करता हूँ जो तुम्हें छोड़ने वाली है, अगरचे तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते। वो तुम्हारे जिस्मों को पुराना करने वाली है और तुम उसे नहीं देखना चाहते हो। तुम्हारी और दुनिया की मिसाल उस कौम की सी है जो सफ़र के लिए किसी राह पर चलें और उसे तय कर लें, या पहाड़ पर चढ़ें, उसे सर कर लें और रास्ता आखिरकार किसी मंजिल पर ख़त्म हो ही जाता है। मौत तेज़ी के साथ इंसान के पीछे रवां है जो उसे आखिरकार दुनिया से जुदा कर देगी। लिहाजा दुनिया की तकलीफ़ और नुकसान पर परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे एक ना एक दिन ख़त्म होना है, और उसके मालो मता और नेमतों पर खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी नेमतों को ज़वाल है। मुझे दुनिया के तालिब पर ताज्जुब है कि मौत उसकी तलब में है और वो गाफिल है, जबकि मौत उससे गाफिल नहीं। अहले इल्म ने दुनिया की हकीकत को जान लिया। हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन हसन रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जब उलमा, फ़ुज़ला, आरफीन और लोगों की तरबियत करने वाले बुज़ुर्गों ने देखा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने दुनिया को कोई हैसियत नहीं दी, अपने औलिया के लिए उसे पसंद नहीं फरमाया, अपने नज़दीक उसे हकीर और ज़लील ठहराया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उससे बेरग़बती इख्तियार फरमाई और अपने असहाब को उसके फितने से बचाया, तो उन हज़रात ने एतदाल के तरीके पर खाया कि जिससे भूख ही मिट सके, और दुनिया की उस नज़र से देखा कि ये फ़ना होने वाली है, और आखिरत की तरफ उस हैसियत से देखा कि ये बाकी रहने वाली है। तो उन्होंने दुनिया से उसी कदर ज़्यादा राह लिया जितना एक मुसाफिर लेता है। उन्होंने अपनी दुनिया को ख़राब करके आखिरत को आबाद किया। जब उन्होंने आखिरत को अपने दिल की निगाहों से देखा तो जान लिया कि उसका ज़ाहरी आँखों से भी मुशाहदा होगा, तो उन्होंने अपने दिल के ज़रिए आखिरत की तरफ कूच किया और पुख्ता यकीन रखा कि अपने जिस्मों के ज़रिए भी उसकी तरफ कूच करेंगे। उन्होंने दुनिया में थोड़ी सी मुशक्क़त बर्दाश्त की और उसके सबब तवील नेमत पाई। ये सब कुछ उनके मौला करीम अज़्ज़ व जल की तौफ़ीक़ के सबब हुआ कि उन्होंने वो चीज़ पसंद की जो उनके रब अज़्ज़ व जल ने उनके लिए पसंद की, और वो चीज़ नापसंद किया जो उनके मौला अज़्ज़ व जल ने उनके लिए नापसंद फरमाई। दूसरी फसल
مثالوں کے ذریعے دنیا کی حقیقت کا بیان۔ یاد رکھیے دنیا جلد فنا ہونے والی اور ختم ہونے والی ہے۔ ہر ایک سے باقی رہنے کا وعدہ کرتی ہے لیکن پورا نہیں کرتی۔ دیکھنے والا اسے ساکن اور ٹھہری ہوئی محسوس کرتا ہے جبکہ وہ بڑی ہی تیز رفتاری سے جا رہی ہے، لیکن دیکھنے والا اس کی حرکت کو محسوس نہیں کرتا، لہٰذا وہ اس پر مطمئن ہو جاتا ہے اور اسے اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب یہ چلی جاتی ہے۔ پہلی مثال دنیا سائے کی مثال ہے۔ دنیا کی مثال سائے کی مانند ہے جو بظاہر تو ٹھہرا ہوا ہے لیکن حقیقت میں متحرک ہے، جس کی حرکت ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی بلکہ باطنی آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ کے پاس دنیا کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے یہ شعر پڑھا: دنیا ایک خواب ہے، یہاں ڈھلنے والا سایہ، بے شک عقل مند ایسی چیزوں سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بطور تمثیل اکثر یہ شعر پڑھا کرتے: اے دنیا کی لذتوں میں کھونے والوں، یہ لذتیں باقی نہیں رہیں گی، بلا شبہ ڈھلتے ہوئے سائے سے دھوکہ کھانا حماقت ہے۔ منقول ہے کہ ایک دیہاتی کسی قوم کا مہمان ہوا، انہوں نے اسے کھانا پیش کیا تو وہ کھانا کھا کر خیمے کے سائے میں سو گیا۔ انہوں نے جب خیمہ اکھیڑا تو اسے دھوپ لگی تو وہ شعر پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا: سنو بے شک دنیا ٹیلے کے سائے کی مثل ہے اور ایک نہ ایک دن تیرا یہ سایہ ضرور زائل ہونے والا ہے۔ اسی طرح کہا گیا ہے اگر کسی شخص کا سب سے بڑا غم اس کی دنیا ہو تو ضرور وہ دھوکے کی رسی کو پکڑے ہوئے ہے۔ دوسری مثال دنیا خواب کی مانند ہے۔ دنیا چونکہ اپنے خیالات سے دھوکہ دیتی ہے اور آدمی جب ان خیالات سے نکلتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں۔ اس اعتبار سے دنیا کی مثال خواب کی سی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الدنیا حلم و اہلھا علیہا مجازون و معاقبون، یعنی دنیا ایک خواب کی مثل ہے جس کے رہنے والوں کے لیے جزا و سزا ہوگی۔ حضرت سیدنا یونس بن عبید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: میں اپنے نفس کو دنیا میں سوئے ہوئے شخص سے تشبیہ دیتا ہوں، وہ خواب میں پسندیدہ اور ناپسندیدہ دونوں طرح کی چیزیں دیکھتا ہے۔ ابھی وہ اسی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اسی طرح لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو خواب غفلت سے جاگ جائیں گے، لیکن اس وقت ان کے ہاتھوں میں کچھ نہ ہوگا کہ جس کا سہارا لیں اور اسے دیکھ کر وہ خوش ہوں۔ کسی عقلمند سے پوچھا گیا دنیا کس کی مثل ہے؟ جواب ملا سونے والے کے خواب کی مثل۔ تیسری مثال دنیا بوڑھی عورت کی صورت میں۔ یاد رکھو دنیا کی فطرت یہ ہے کہ شروع میں یہ نرمی کرتی ہے اور بالآخر ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے۔ دنیا کی مثال ایسی عورت کی طرح ہے جو نکاح کا پیغام دینے والے کے لیے زینت اختیار کرتی ہے، یہاں تک کہ جب اسے نکاح کر لیا جاتا ہے تو اپنے شوہر کو قتل کر دیتی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا دکھائی گئی تو انہوں نے دنیا کو ایک بڑھیا کے روپ میں دیکھا جس کے دان ٹوٹے ہوئے تھے اور وہ ہر طرح کی زیب و زینت سے آراستہ تھی۔ پوچھا تم نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ اس نے کہا مجھے اس کا شمار نہیں۔ پوچھا کیا تمام کے تمام مر گئے یا انہوں نے تجھے طلاق دے دی؟ کہا نہیں بلکہ میں نے تمام کو قتل کر ڈالا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرے باقی ماندہ شوہروں کے لیے خرابی ہے کہ وہ تیرے پہلے شوہروں سے عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے، حالانکہ تو نے انہیں چن چن کر قتل کیا، یہ جان کر بھی وہ تجھ سے نہیں ڈرتے۔ چوتھی مثال دنیا بوڑھی عورت کی مثل ہے۔ جان لو دنیا ظاہر میں آراستہ اور باطن میں بہت بدصورت ہے، اور اس کی مثال ایسی بوڑھی عورت کی طرح ہے جو بن سنور کر نقاب کیے نکلتی ہے۔ لوگ اس کی ظاہری زیب و زینت کو دیکھ کر اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتی ہے تو لوگوں کو اس کی اصلیت معلوم ہوتی ہے اور وہ اس کا پیچھا کرنے پر اپنی کم عقلی کے سبب نادم و پشیماں ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا علا بن زیاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں ایک بڑی عمر کی بوڑھی عورت کو دیکھا جس کی جلد سکڑی ہوئی تھی، لیکن وہ زیب و زینت سے آراستہ و پیراستہ تھی۔ لوگ اس پر جھکے ہوئے تھے اور تعجب سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں اس کے پاس آیا، میں نے اسے دیکھا تو مجھے لوگوں کے دیکھنے اور وہاں کھڑے ہونے پر حیرت ہوئی۔ میں نے اسے کہا تیری ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میں دنیا ہوں۔ میں نے کہا میں تجھ سے اللہ عز و جل کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرے شر سے پناہ میں رہو تو مال و دولت سے نفرت کرو۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دنیا کو ایک بدصورت بڑھیا کے روپ میں دیکھا جو تالیاں بجا رہی ہے اور لوگ بھی اس کی پیروی میں تالیاں بجا رہے ہیں اور رقص کر رہے ہیں۔ جب وہ میرے سامنے آئی تو مجھے دیکھ کر کہنے لگی اگر تم میرے ہاتھ میں آ جاتے تو میں تمہارے ساتھ بھی وہی کرتی جو ان لوگوں سے کیا۔ یہ کہہ کر حضرت سیدنا ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ رو پڑے اور فرمایا یہ خواب میں نے بغداد میں آنے سے پہلے دیکھا تھا۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بروز قیامت دنیا کو کبھی صورت نیلی آنکھوں والی ایک پست قد بڑھیا کی شکل میں لایا جائے گا جس کے دانت باہر نکلے ہوں گے۔ جب وہ لوگوں کے سامنے آئے گی تو ان سے کہا جائے گا کیا تم اسے جانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم اس کے جاننے سے اللہ عز و جل کی پناہ چاہتے ہیں۔ انہیں کہا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس کے لیے تم نے خون ریزی، قطع رحمی اور باہم بغض و حسد کیا اور غفلت کا شکار ہوئے۔ پھر دنیا کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو وہ
جہنم سے پکارے گی، اے میرے رب عز و جل، میری اتباع کرنے والے اور میری جماعت کہاں ہے؟ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، اس کی پیروی کرنے والوں اور اس کی جماعت کو بھی اس کے ساتھ کر دو۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی کہ ایک شخص نے خواب میں ایک عورت کو دیکھا جو راستے کے درمیان عمدہ لباس، زیب تن کیے اور زیورات سے آراستہ بیٹھی ہے۔ جو بھی اس کے پاس سے گزرتا وہ اسے زخمی کر دیتی۔ جب وہ پیٹھ دکھاتی تو انتہائی خوبصورت محسوس ہوتی، اور جب سامنے آتی تو انتہائی بدصورت، نیلی اور بھینگی آنکھوں والی دکھائی دیتی۔ اس شخص نے اس عورت سے کہا، میں تجھ سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگتا ہوں۔ عورت نے کہا، باخدا اللہ عز و جل تمہیں مجھ سے اس وقت پناہ دے گا جب تم مال و دولت سے نفرت کرنے لگو گے۔ اس شخص نے عورت سے کہا، تم کون ہو؟ کہا، میں دنیا ہوں۔ پانچویں مثال، دنیا سے انسان کے گزرنے کی مثل۔ انسان کی تین حالتیں ہیں۔ پہلی وہ حالت ہے جس میں انسان کچھ نہ تھا اور یہ ازل سے لے کر پیدائش کے پہلے کی حالت ہے۔ دوسری وہ حالت ہے جس میں انسان دنیا کو نہیں دیکھتا اور یہ مرنے کے بعد سے لے کر ابد تک کی حالت ہے۔ تیسری حالت ان دونوں حالتوں کی درمیانی حالت ہے اور یہ تمہاری زندگی کے ایام ہے۔ اگر تم ازل اور ابد کے لحاظ سے اپنی دنیا کی زندگی کی مقدار کو دیکھو تو تمہیں یہ طویل سفر کی ایک چھوٹی سی منزل دکھائی دے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالی وللدنیا وانما مسالی ومسال الدنیا کمثال راکب سارا فی یوم صائف فرفعت لہ شجرۃ فقال تحت ظلھا ساعۃ ثم راھا وترکھا۔ یعنی میرا دنیا سے کیا تعلق؟ میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی سی ہے جو گرمی کے دن میں سفر کرتا ہے۔ اسے ایک درخت دکھائی دیتا ہے جس کے سائے میں آ کر وہ کچھ دیر آرام کرتا ہے اور پھر اسے چھوڑ کر چل پڑتا ہے۔ جو دنیا کو اس نظر سے دیکھتا ہے وہ دنیا کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ایام زندگی تکلیف اور تنگی میں گزر رہے ہیں یا کشادگی اور خوشحالی میں بسر ہو رہے ہیں، اور وہ تعمیرات میں مشغول نہیں ہوتا، کیونکہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں اینٹ پر اینٹ رکھی، نہ بانس پر بانس رکھا، یعنی عمارت تعمیر نہیں کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو اپنے مکان میں چونے کا پلستر کرتے دیکھ کر فرمایا، میں موت کے معاملے کو اس سے بھی جلدی دیکھ رہا ہوں۔ بس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نبینا علیہ السلام نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، دنیا ایک پل ہے، اسے عبور کرو، اس کی تعمیر نہ کرو۔ یہ ایک واضح مثال ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کی طرف ایک پل ہے، جس پل کا پہلا سرا مہد یعنی پنگوڑا اور آخری سرا قبر ہے، اور ان دونوں کے درمیان محدود مسافت ہے۔ کوئی یہ پل نصف طے کر چکا ہے تو کوئی 1/3 اور کوئی 2/3، اور کسی کا ایک ہی قدم طے ہونا باقی ہے اور اسے علم نہیں۔ بہرحال کچھ بھی ہو، انسان کے لیے اس پل سے گزرنا ضروری ہے، اور اس پل پر تعمیرات کرنا اور اسے آراستہ و پیراستہ کرنا انتہائی درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ چھٹی مثال، دنیا میں داخل ہونا آسان اور نکلنا مشکل ہے۔ جان لیجئے دنیا شروع میں بظاہر نرم و سہل لگتی ہے اور اس میں مشغول ہونے والا خیال کرتا ہے کہ وہ آسانی سے نکل جائے گا، لیکن دنیا میں داخل ہونا تو آسان ہے، مگر اس سے سلامتی کے ساتھ نکلنا بہت مشکل ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو مثال کے ذریعے دنیا سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے لکھا کہ دنیا سانپ کی مثل ہے، جو چھونے میں تو نرم و ملائم ہے لیکن اس کا زہر قاتل ہے۔ لہذا اس میں سے جو چیز تمہیں اچھی لگے اس سے اعراض کرو، کیونکہ وہ تھوڑا عرصہ ہی تمہارے پاس رہے گی۔ جب تمہیں اس کی جدائی کا یقین ہے تو اس کی فکروں کو اپنے سے دور رکھو، اور جب تم اس میں خوش ہو تو اس سے زیادہ محتاط رہو، کیونکہ دنیا دار جب اس سے خوش ہو کر مطمئن ہو جاتا ہے تو یہ اسے تکلیف پہنچاتی ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ مرا المناجی جلد 7 سواد 91 پر اس کے تحت فرماتے ہیں، تمہاری موت اس گھر کے فنا ہونے سے پہلے آ جائے گی، لہذا اس کی مرمت میں پھنس کر اپنے قلب و قالب کی مرمت سے غافل نہ ہو جاؤ۔ نیک اعمال قالب کی مرمت ہے، اللہ عز و جل کا خوف، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت دل کی مرمت ہے، اس کی کوشش کرو۔ ساتویں مثال، دنیاوی آفتوں سے محفوظ رہنا مشکل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما مثل صاحب الدنیا کالماشی فی الماء هل یستطیع الذی یمشی فی الماء ان لا تبتل قدمہ۔ یعنی دنیا دار کی مثال پانی میں چلنے والی شخص کی طرح ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پانی پر چلے اور اس کے پاؤں گیلے نہ ہوں۔ اس روایت سے ان لوگوں کی جہالت واضح ہو گئی جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے جسم تو دنیا کی نعمتوں میں مشغول ہیں لیکن دل اس سے پاک اور باطن دنیا کی نعمتوں سے دور ہیں۔ یہ شیطانی فریب ہے، کیونکہ اگر ان سے دنیا کی نعمتوں کو دور کر دیا جائے تو وہ اس کی جدائی کے سبب غمگین ہو جائیں، تو جیسے پانی پر چلنے والے کے قدم لامحالہ گیلے ہوتے ہیں، اسی طرح دنیا سے تعلق رکھنے والے کے دل میں اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، اور جب دل میں اثر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے عبادت کی مٹھاس دل سے ختم ہو جاتی ہے۔
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے فرمی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سچ ہے کہ جس طرح مریض کو کھانے سے لذت محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح دنیا دار کو عبادت سے لذت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ جو دنیا کی محبت سے لذت محسوس کرتا ہے وہ عبادت کی لذت نہیں پا سکتا۔ سچ ہے کہ اگر جانور پر سواری ترک کر دی جائے اور اسے چھوڑ دیا جائے تو وہ سرکش ہو جاتا اور اس کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح دلوں کا معاملہ ہے کہ اگر انہیں موت کی یاد نہ دلائی جائے اور عبادت کے لیے کمر بستہ نہ کیا جائے تو یہ سخت ہو جاتے ہیں۔ سچ ہے کہ مشکیزہ جب تک پھٹ نہ جائے یا خشک نہ ہو جائے تب تک وہ شہد رکھنے کے کام آتا ہے۔ اسی طرح دلوں کا معاملہ ہے کہ وہ جب تک شہوات سے نہیں پھٹتے، حرص و طمع سے میلے نہیں ہوتے اور نعمتوں کے سبب سخت نہیں ہوتے، اس وقت تک حکمت سے بھرے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما باقیہ من الدنیا بلاء و فتنۃ و انما مثل اعمال احدکم کمثل الوعاء اذ طاب آلہ طاب اسفلہ واذا خبث آلہ خبث اسفلہ، یعنی بے شک دنیا سے انسان کے لیے آزمائش اور فتنہ ہی باقی رہ گیا ہے، اور تم میں سے ہر ایک کے عمل کی مثال برتن کی سی ہے، جس کا اوپر والا حصہ اچھا ہو تو نیچے والا حصہ بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر اوپر والا اچھا نہ ہو تو نیچے والا حصہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔